कुरान और हदीस में हम बिस्तरी के दो ज़बरदस्त तरीके, शोहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करना जायज़ है या हराम। अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता। इस वीडियो में कुरान और हदीस से साबित दो बेहतरीन तरीके बयान किए गए हैं और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बीवी शोहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी कर सकती है। नाजरीन, आज बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तमाम हजरात वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी का वो कौन सा इस्लामी तरीका है जिसे कुरान और हदीस में पसंद किया गया है। नाजरीन, कुरान और हदीस में हम बिस्तरी करने के दो ऐसे तरीक़ों को बयान किया गया है जिसको तकरीबन हर औरत पसंद करती है। दरअसल मियाँ बीवी से तल्लक़ के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। मसला याद रखें कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक़ के मसाइल सीखना फ़र्ज़ हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जिस तरह हराम सोबत पर सज़ा है, इसी तरह जायज़ सोबर पर नेकियां हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा करने की ऐसी ज़रूरत है जैसे ग़ज़ा की, क्योंकि बीवी के तहारत का सबब है। बरवायत हयालुल अलूम, जब शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत का इरादा करे, बिलखसूस शादी की पहली रात और उसके बाद भी हो, तो शोहर को चाहिए कि इन अदाब तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक सालिह औलाद पैदा होगी। मगर याद रखें कि सतर खोलने से पहले हम बिस्तरी की दुआ पढ़ें और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा ही करता रहे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहरेगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। बारिवायत तफसीर नईमी। नाजरीन, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द बहुत जल्दी फारग हो जाए तो अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जमा के वक़्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है और सख्त गुनाह है। जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हम बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़े, इत्काफ़, हैज़ व नफाज और नमाज के ऐसे वक्त में सोबत करना कि नमाज निकल जाए हराम है। मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर यानी शर्मगाह देखना और छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूसा यानी शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए। इससे नसियान यानी हाफजा कमज़ोर होने का मर्ज लाहक होता है और निगाह भी कमज़ोर होती है। हम बिस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जुदाई का सबब है। हम बिस्तरी से एहतलाम व अंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोबत करना चाहते हैं, तब भी सतर यानी शर्मगाहें लाजमी धो लें कुछ वक्फ़ा देकर, और बेहतर ये है कि वज़ू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारियों का ख़तरा है। जमा मुबाशरत या हम बिस्तरी के कुछ देर बाद यानी कम अज़ कम आधा घंटा गुस्ल कर लें, और इसमें सेहत व तंदुरुस्ती भी है और मरते वक़्त हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होगी। जमा के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़े बहुसन व खूबी पूरे करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम अमूर के लिए पाकीज़ा असूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता, इसलिए हमें पैगंबर के ज़रिए ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बता दी। निकाह और बीवी से जमा शर्मगाह की हिफाजत के साथ अफजाइश नस्ल का सबब है। फिर अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता, और ये भी बतलाया कि पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो इसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीक हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीक हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह जमा के भी साफ़ सुथरे और रहनुमा असूल दिए हैं।
اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورۃ البقرہ میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہے جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورت سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ سے جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے، اور حیض کا خون آنے تک جمع ممنوع ہے، اور حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا جہاں سے خون آتا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمام عضو میں صدقہ ہے۔ بروایت صحیح مسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہو تو اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اسی جگہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں بستری کرنے کے لیے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن پاک نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹتی ہو اور شوہر اوپر لیٹتا ہو، اور شوہر حرکت کرتا رہے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر، اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقہ کو قرآن نے پسند کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے، اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں۔ اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلد اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا اور کہا کہ یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ غلطی ہے یا نہیں۔ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل کر چکے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کا ایک ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کو اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستری کریں، تو ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے، یہ سوال تھا۔ ناظرین، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں عورتوں کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ کام
گناہ ہے۔ دراصل جس طرح ہماری زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد سے یا بوڑھی عورتوں سے سننے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر یہ شرعی فریضہ سر انجام دے تو ایسا کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ جس صورت میں بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری اور تلذذ ظاہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کی کسی بھی کوئی ممانعت نہیں، سوائے چند چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے دوبر میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے والی جگہ یعنی شرمگاہ میں ہونا چاہیے۔ یعنی مرد کے اعلیٰ تناسل کا جو دخول ہے وہ صرف شرمگاہ سامنے میں ہونا چاہیے، جس سے حیض کے دنوں میں خون آتا ہے، پیچھے کی جانب نہیں۔ اگر آپ بستری کرنا چاہتے ہوں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں، بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یا تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو آؤ۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں عذر و تناسل دخول کرنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز پر کہ پچھلی شرمگاہ میں دخول کیا جائے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کی دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل قرآن کی نفی کر دی، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے یا شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے، یا بیوی کے پیچھے سے جو بھی سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں عضو تناسل داخل کیا جاتا ہے، یہ تمام طریقے جائز ہیں اور اللہ کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت دلیل نہیں، سوائے بیوی کی دوبر میں جمع کرنے کے یا حیض و نفاس کے دنوں میں جمع کرنے کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن تبار کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرتی ہو تو ایسا طریقہ شوہر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھے گی تو بیوی کا پانی یعنی مادہ منویہ شوہر کے عضو تناسل پر اترے گا، اور یہ اس کے عضو کے لیے خطرناک باعث بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز اور حلال ہے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے بچے، کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے بدترین کیفیت وہ ہے کہ ہم بستری کے وقت شوہر نیچے اور بیوی اوپر ہو۔ قرآن و حدیث کے اشارات اور تشریحات سے اس کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جائز ہے، لیکن اس طریقے سے طبعی نقصانات کا بھی پہلو پوشیدہ ہے۔ اس لیے اس طریقے سے شوہر کی منی کا اخراج پورے طریقے سے نہیں ہوتا، عضو تناسل میں اس کا کچھ بھی حصہ رکاوٹ رہ جاتا ہے جو بعد میں سڑتا اور نقصان دہ ہے اور فساد کی مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورت میں شوہر کے عضو تناسل میں بیوی کے عضو مخصوصہ سے بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ بات بھی مختلف پہلوؤں سے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اس کا مستقل نقص ان اپنی جگہ ہے کہ ہم بستری کی اس حیات میں اس تکرار و حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے درمیان شوہر جلد فراغت حاصل کر لیتا ہے اور بیوی کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فطری طور پر مرغوب طبیعت ہے اور اس کے عضو جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے انزال میں دیر لگتی ہے۔ اس کے برعکس مرد گرم طبیعت اور اس کے اعضائے جنسی ظاہر اور باہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلد فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی باصرت کے دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو اسے بیوی کے فارغ ہونے تک اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کے سکون اور فراغت کی اہم علامت یہ ہے کہ دونوں کو ذہنی اور جسمانی اطمینان آ جائے۔ اگر بیوی کو سرابی نہیں ہوئی تو اسی حالت میں مرد الگ ہو تو بیوی کے دل میں تسکین نہ ہونے کی وجہ سے بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی۔
اگر ہر مرتبہ ایسا ہو تو وہ خطرہ ہے، اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مرد، مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتی نماز باجبات نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔